अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम यहाँ कादरिया ट्रस्ट में मौजूद हैं जो इल्मो नूर की और मजहबी जो तालीमात हैं उसका नूर जो है बरतानिया और दुनिया भर और यूरोप के अंदर जो है फैलाता हुआ अदारा दिखाई देता है। चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट बरतानिया साहबजादा पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इनसे हम पूछेंगे कि आज जो हालात हाजरा है और मज़हब के हवाले से जो मसाइल और जो मामलात यहाँ हमें दरपेश हैं उनका कैसे जो है वो निपटाया जा सकता है और क्या हल इनकी नज़र में जो है दिखाई देता है। मैं साहबजादा साहब आपको पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त देने का। मैं पूछना ये चाहूँगा कि यहाँ जो आपने बहुत बड़ा एक मजहबी जो है अदारा कायम किया है कादरिया ट्रस्ट, यहाँ पे असरी और दीनी तालीम जो है वो पेश जो है वो दी जाती हैं और बच्चों को जो है मुज़य्यन किया जाता है तालीम के ज़ेवर से, इल्मी एतबार से, यानी मज़हब के हवाले से भी, और इंग्लिश जो है वो भी तालीमात दी जाती हैं। तो इसका क्या मकसद है और क्या आपके यानी कि मिशन लेकर चल रहे हैं यहाँ पे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जनाब इरफान ताहिर साहिब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सहाफ़त की दुनिया में बड़े थोड़े अरसे में जो नाम कमाया और जिस शफाफ तरीके से इसकी पहचान को आगे बढ़ाया, अल्लाह ताला आपके आने वाले मराहिल के अंदर और कामयाबियाँ अता फरमाए। आपका सवाल है कि कादरिया ट्रस्ट कम्युनिटी एंड एजुकेशन सेंटर का क़याम, इसका मकसद क्या था। तो मैं आपको ज़रा पीछे लिए चलता हूँ कि 2005 में ये जगह ली गई, 2007 में इसकी इजाज़त हुई, 2009 के अंदर ये जगह जब तंग पड़ गई तो अल्लाह के एक नेक बंदे हाजी मोहम्मद रमज़ान ने अपनी बहुत बड़ी जगह मोदिन फेंकर हमें बड़ी 1 पाउंड के अंदर दी, और मकसद वो ये था कि मेरे दिल में तकब्बर ना आए। और फिर करते करते 2015 के अंदर अवाइल में तकरीबन हमें 1.3 एकड़ जगह जो है वो हमें कौंसल ने दी, और जहाँ पे आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर और अल्लाह के दीन के लिए और हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ के लिए एक ख़ूबसूरत वहाँ पे एजुकेशन सेंटर जो है उसका इनेकाद होगा। इसके इनेकाद का मकसद ये है कि ख़ास करके हमारे जो इलाके हैं, आलम रॉक है, सेटफोर्ड रोड है, लेडीपुर रोड है, स्पार्क ब्रुक, स्पार्क हिल के अंदर जब आप नौजवानों को देखते हैं तो वहाँ पे हमारे नौजवान ड्रग के अंदर लगे हुए हैं, बेरारवी का शिकार है, माहौल के फितनों के अंदर वो फंसे हुए हैं। तो ऐसे हालात में ऐसे कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत थी कि जिसके अंदर सबको इजाज़त हो कि वो आएँ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, वो आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों के नज़ारों को देखे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ करीमाना को देखे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और एक दूसरे के साथ लड़ाई न करो, तफरकाबाजी में न पड़ो। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल मुस्लिम, मुसलमान, सही मुसलमान वो है, सही मुसलमान, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये ना हो कि उसके मुंह के अंदर हर वक्त जहर बढ़ा हो, ये ना हो कि वो बैठे तो ग़ीबत करे, वो बैठे तो हसद और जलसी की आग में जलता रहे, उससे कोई मुसलमान महफूज ना हो। तो ये सेंटर बनाने का मकसद यही था। और यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें
مختلف مذاہب کے لوگ بے دھڑک یہاں پہ آئے، اور انہوں نے آ کے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سکھ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا آدمی وہ آیا اور اس نے آ کے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور بابا بلے شاہ کا کلام یہاں پہ آ کے پڑھا، اور اس نے کہا، اور یہاں لوکل جو کرسچینٹی تھی اور دوسرے جتنے مذاہب تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں ہم بے دھڑک آ سکتے ہیں، چاہے وہ برمنگھم سٹی کونسل کا لیڈر ہو، چاہے وہ لارڈ میئر برمنگھم ہو، چاہے وہ کونسلرز حضرات ہوں، اور یہاں تک کہ ہمارے محلے کے بھی جو لوگ ہیں، یہ سینٹر جو ہے ان کے لیے ایک ایسی مثال ہے۔ تھوڑی عمر ہے اس کی، 2007 میں اس کی اجازت ہمیں ملی، لیکن یقین جانے کہ ہر ویک جتنے پروگرامز یہاں پہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب مجھ سے اچھے ہیں، سب سینٹر ہمارے سینٹر ہیں، وہاں پہ اتنے پروگرام نہیں ہوتے ہوں گے جتنے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، وہ مسلمانوں کے لحاظ سے ہو، وہ دینی حوالے سے ہو، اخلاقی حوالے سے ہو، مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے ہو، تو یہاں کے اندر وہ سارے لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پیر صاحب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کچھ ناقدین جو ہے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر جو ہے فرسودہ تعلیمات دی جاتی ہیں، یا انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے، یا شدت پسندی کو، تو ان الزامات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ یہاں پہ الحمدللہ ہم یہ دعوے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ جو بچے آتے ہیں ان کے کرکلم کو دیکھیں، نصاب تعلیم کو دیکھیں، تو ایسا نصاب تعلیم ہے کہ جس کے اندر والدین خوشی کے ساتھ اپنی اولادوں کو ہمارے اس سینٹر قادریہ ٹرسٹ کے اندر بھیج رہے ہیں۔ اور آج کا بڑا خاص دن ہے کہ آج ہمارے بچے آج کلین فور دین، یعنی یہ ہمارا ایک بنیادی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ صفائی۔ نصف ایمان کہا فرمایا گیا ہے۔ کہ الطہور نصف الایمان یا شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ تو آدھا ایمان ہے۔ تو آج بچے اپنی گھر سے وہ ایسی وہ چیزیں لے کے آئے کہ وہ آج اپنے ہاتھ سے، جتنے ٹیچر ہیں، ہیڈ ٹیچر ہیں، اور جتنا بھی ہمارا سٹاف ہے، الحمدللہ تقریباً 25 سے اوپر ہمارا سٹاف ہے اس وقت پڑھانے والا، تو وہ آج کا دن ان کا مخصوص ہے کہ آج ہم یہاں پہ صفائی کریں گے، اور پھر اگلے دنوں میں ہماری جو قریب کی سڑکیں ہیں ہم اس کی صفائی کریں گے۔ اب یقین جانیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب آئے تو انہوں نے مسجدوں کی بنیادوں کو رکھا، آئے تو کام کرنے کے لیے تھے۔ یہی وہ مساجد ہیں کہ جن سے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ فرائیڈے کو سینٹرل مسجد کے اندر، بیل گریو روڈ کے اندر، ہم نے اینٹی ٹیررسٹ یہ بمنگ اور سوئسائڈ کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک ہم نے لیفلٹ تیار کیا، بروشر، اور اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ مسلمان کون ہے۔ مسلمان وہی ہے کہ جو ناحق کسی کو نہیں مارتا، اور قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان کو مار دیا، قتل کر دیا، تو وہ اس نے ایسے کیا جیسے اس نے پوری کائنات کو قتل کیا، اور اگر اس نے ایک کو بچا لیا تو ایسے ہے کہ اس نے ساری کائنات کو، پوری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا۔ ہم تو اس قرآن کے ماننے والے ہیں اور اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر تو تکلیفیں سہیں، اور جب آپ تشریف لائے مکہ المکرمہ، فتح کیا اس کو، اور اس وقت ارشاد فرما رہے تھے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور آپ فرمانے لگے کہ میں نے اے لوگوں تمہیں ایسے معاف کر دیا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو ذرا غور کریں اس بات پہ کہ آج ہماری مساجد جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ یہ کردار ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو ہمارے لوکل ایم پی جو ہیں کرسچین، لیکن وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، مساجد کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں۔ لوکل کونسلرز ہیں تو وہ بھی ہمارے
आके मस्जिद की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। लोग जो प्रीस्ट हैं, रेवरेंट हैं स्पार्क ग्रुप के, वो भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ तक आपको मज़े की बात बताऊं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने वाले आने वाले वक्तों में चर्चेस के जो प्रीस्ट बनने वाले हैं, वो भी 50-50, 100-100 की सूरत में वो यहाँ पे आके देखते हैं कि ये मुसलमान कैसी नमाज पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकली हमारी इबादत को देख के और जाते हुए हमारे शुक्रिया अदा करके जाते हैं कि आपने हमें अच्छा वक्त दिया और अच्छे तरीके से आपने हमें इस्लाम के बारे में आगाही दी। यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगा साहब आपसे कि लोग कहते हैं कि रसूमात के हवाले से या महाफिल के हवाले से तो बात होती है, लेकिन अखलाकियात या तालीमात जो हैं, जो हकीकी यानी मजहबी किरदार है, उसको उजागर करने में जो है मदारस और मसाजिद जो है नाकाम दिखाई देते हैं। मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि जहाँ पे पिलर्स ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम, हज, रोज़ा, ज़कात का जिक्र किया जाता है, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कम्युनिटी के हवाले से भी बात की जाती है कि हमारी कम्युनिटी वो है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितनी, मैं आपको ताहिर साहब एक बात बताऊँ, इरफान ताहिर साहब, जितनी कम्युनिटीज़ आई वो आके जम हो गई इनमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वो हैं जिन्होंने तरक्की की। यहाँ के माहौल और इस लॉ, ब्रिटिश लॉ जो है, वैल्यूज़ ऑफ ब्रिटेन जो है, इसका एहतराम करते हुए उन्होंने अपनी पहचान को बाकी रखा। उसकी मिसाल मैं एक देता हूँ। मसलन आप टेस्को चले जाएं, अज़दा चले जाएं, आप मोरिसन चले जाएं, आपको हलाल काउंटर नज़र आएंगे और हलाल गोश्त भी मिलेगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे, मोटरवे पे चले जाएं, आपको वहाँ पे नमाज के लिए वहाँ केबन एक पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो हमने अपनी पहचान को ख़त्म नहीं किया है, और आज मुसलमान ही है जिन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों ने यहाँ से नहीं जाना, और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे भेजा है, दीन के लिए भेजा है, काम के लिए भेजा है। तो हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए जो काम कर रहे हैं वो एक ऐसा काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अखियार भी उसकी तारीफ़ किए बगैर। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे तमाम अदियान को जो है वो आने का मौका भी फराहम किया, तो आप क्या समझते हैं जो बैनुल मज़ाहब हमआहंगी है या मकालमा राई है, उससे क्या यानी हमें यहाँ पे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अकेले एक गोशा नशीन हो जाए और अकेले हम एक कोने के अंदर पड़े रहें, तो फिर हमारा कोई मसला हल नहीं हो सकता। जब तक हम इस माहौल के अंदर और हर शोबे के अंदर, चाहे वो पुलिस का शोबा हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो कौंसल का हो, लोकल गवर्नमेंट हो या नेशनल हो, उसके अंदर जब तक हम शामिल नहीं होंगे, उस वक़्त तक हम हकीकी तौर पर अपनी पहचान नहीं हासिल कर सकते। हम इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं, और हमें चाहिए कि जितने भी मामलात हैं, हम अपने पिछली जो जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ हमने रखना है, लेकिन चूँकि हमारा ये मुल्क है तो इसकी बेहतरी के लिए हमने सोचना है। जहाँ पे हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए और इस्तेहकाम के लिए और बका और सलामती आज़ाद कश्मीर के लिए दुआ करते हैं, जहाँ पे हम अपने मकबूजा इलाकों के लिए दुआ करते हैं, तो इस मुल्क के लिए इसलिए हमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे यहाँ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ जा रही हैं, तो हमने इस मुल्क के अंदर उनकी तालीम और तरबियत के लिए दूसरे मज़ाहिब के साथ मिल के काम करना है। और जब काम करेंगे तो फिर देखेंगे कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाएगा। इसीलिए कहा गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह मुझे बरकत अता फरमा। कसरत की दुआ नहीं की नबी अलैहिस्सलाम ने, किसकी दुआ की? बरकत की। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मिन सआदतिल मुस्लिम, मुसलमान की ये सआदत है कि उसका घर वसी हो, और फरमाया वल जारो सालिह, और उसका पड़ोसी नेक हो, वल मरकबुल हनी, और उसकी सवारी अच्छी हो। तो अब घर का बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो कई एकड़ के अंदर हो, बेशक वो कच्चा हो, बेशक उसका दरवाज़ा भी ना हो, लेकिन जब बंदा घर के अंदर जाए तो दिल खुल जाए, और बीवी और खावंद नेक हों और एक हों, तो इसका मतलब ये है। और नेबर का बहुत ज़्यादा बताया गया। तो बैनुल मज़ाहिब के हवाले से आपने जो सवाल किया, तो नेबर के हवाले से चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हमें चाहिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को देखें और खुलफाए राशिदीन की तालीमात को देखें। कि हम जब देखते हैं उनकी ज़िंदगी को, तो वो जब यहूदी भी उनके क्रॉस द रोड रहता,
تو جب وہ کچھ کھانا پکاتے تو اس کو یہاں بیچتے، بکری ذبح کرتے تو اس کے یہاں اس کا گوشت کا ٹکڑا وہ بھیجا کرتے تھے، اور فرماتے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اتنی دفعہ آئے میرے پاس، اتنی دفعہ آئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ تو پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی صفائی کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کا جو باہر کا حصہ ہے اس کی ضرور تم صفائی کرو۔ اور تیسری بات جو فرمایا والمرکب الانی، کہ تمہاری سواری بڑی اچھی ہو، تو اس وقت سواریاں اور تھیں، آج کل کی سواریاں اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی، نیبرز کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ اسلام ہے تو ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سردار صاحب، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایشین جو پاکستانی کمیونٹی ہے، مسلمان جو میجارٹی قیدی ہیں، یعنی وہ جیلوں میں قید ہیں، اور پھر نافرمانی کے بھی بڑے مسائل ہیں، بچوں کے والدین کے حوالے سے یہ بھی اعتراضات رہتے ہیں، ازدواجی معاملات میں بھی گڑبڑ رہتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ایک ہی چیز پہ زور دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ صبح ایک اندھیرے میں جائیں اور دوسرے میں واپس آئیں۔ ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو، اپنے بچے کو، بیٹے اور بیٹی کو، اپنی وائف بیوی کو، اپنے بہن اور بھائیوں کو دوست بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو دوست بنا لیں، کسی اور کو فرینڈ بنا لیں۔ جب وہ بنائیں گے تو وہ غلط ہاتھوں کے اندر چلے جائیں گے۔ آج ہم نے یہ سوچا کہ سب کچھ جو ہے نا وہ پیسہ ہے۔ یاد رکھو، پہلے میں نے عرض کیا کہ نہیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ پیسے سے آپ بڑا گھر تو بنا سکتے ہیں لیکن سکون نہیں لا سکتے۔ پیسے سے آپ گھر کے اندر اعلیٰ قسم کا سامان تو رکھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر جو حلاوت اور مٹھاس ہے وہ نہیں لا سکتے۔ پیسے سے ہم بڑی گاڑی لے کے اپنے بیٹے کو تو دے سکتے ہیں لیکن جو اخلاق کا زیور ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو صحیح کریں۔ چراغ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو اپنے گھر کے اندر تو روشنی ہوگی۔ ہم باہر تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، باہر تو ہمارا بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہماری حالت یہ ہوتی ہے جب گھر میں جاتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی خونخوار چیتا آ گیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ غصے کے آثار ہوتے ہیں، اور گھر والے دعائیں کرتے ہیں کس وقت یہ ہماری جان چھوڑے گا اور باہر یہاں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے ماحول، اپنے گھر اور اپنے نیبر جو ہے، اپنا روڈ جو ہے، ان پہ توجہ دیں، پہلے گھر پہ توجہ دیں۔ اور جب ہم اپنے گھر پہ توجہ دیں گے اور بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پہ اور دوستی کے حوالے سے ان کو اپنے قریب کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیوی ایسی بیوی ہوگی کہ ساری تکلیفوں کو سہے گی لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے گی۔ وہ خاوند ایسا ہوگا کہ اگر دن کا تھکا ہاتھ مارا جب واپس آئے گا، بیوی کی ایک مسکراہٹ جب اس کو ملے گی تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ساری ڈپریشن اور ٹینشن اس کی دور ہو جائے گی۔ تو یہی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بچے آج روڈوں پہ کھڑے ہیں، ہمارے بچے آج جو تعلیم، باقی ہم کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو جیلوں میں اتنی نظر نہیں آئے گی، وہ اعلیٰ قسم کے عہدوں پر اس وقت آپ کو فائز نہیں۔ سٹی کونسل میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں، آرمی میں چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، وہ آگے۔ لیکن آج سب سے زیادہ تعداد آج جیلوں کے اندر ہے تو کس کی ہے؟ ہم مسلمانوں کی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں چیپلنسی کورس کیا اور مختلف مجھے راسٹرفیرین کے عبادت گاہ میں جانے کا اتفاق ہوا، مندر بھی، اور کیونکہ کورس کا حصہ تھا، اور اپنی مسجد میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی گردوارے بھی جانے کا۔ تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں۔ ان کا جب ان کے پاس کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ آتے ہیں ان کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو ہمارے بچے تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ہم، سب سے پہلی چیز ہے تعلیم، اور دوسری چیز ہے کہ ان کی ضروریات کو ہم پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک موبائل کے لیے
اور ایک چھوٹی سی اپنی خواہش کے لیے وہ کسی کے ہاتھوں چڑھ کے اپنا دین بھی برباد کر دیں، اپنی زندگی بھی برباد کر دیں اور ہماری آخرت کو بھی برباد کر دیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں فائدہ دیتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ نیک اولاد. ان تینوں میں ایک چیز یہ نیک اولاد. جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اور دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو وہاں پہنچاتا ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہبی حوالے سے آپ مبلغ اسلام بھی ہیں، تو ایک بہت پیچیدہ ایک معاملہ پیش آیا پاکستان میں جو حالیہ سچویشن، اور ممتاز قادری کے حوالے سے یہاں بھی جو مسلم کمیونٹی ہے بڑا تذبذب کا شکار ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے، یا کیا آپ کی اس کے حوالے سے سوچ رکھتے ہیں یہاں کے جو مذہبی عقائد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں، غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کام جو کیا ہے، یہ کام انہوں نے محبت رسول کے اندر آ کے کیا ہے. بے شک ایک انسان کا جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ مارے کسی کو، قتل کرے، یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جس محبت کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اس کے پس منظر کو دیکھنا ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے کہ جب ان کا سپریم کورٹ کا وہ بیان اور جو ججز تھے ان کے وکلاء بنے، انہوں نے کہا کہ جب وہ بندہ باہر نکلا کھانا کھا کے، اس سے پہلے یا اس وقت ملاقات ہوئی، تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے. تو اس نے آگے سے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں نہیں کر سکتا. اس نے اپنے جسم کے گندے حصے سے تشبیہ دی. تو اسی وقت اس نے 28 گولیاں جو اس کی میگزین کے اندر تھیں وہ ساری کی ساری اس کے جسم میں اتاری. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے اس کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف میں نے محبت رسول کے اندر یہ کام کیا. اور محبت رسول سب سے بڑی متاع ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان اور مال اور اپنی اولاد سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہ کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تک اگر نظر آپ دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، عامر چیمہ رحمۃ اللہ علیہ شہید، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یہ سارے کام کیے ہیں. انہوں نے بھی جو کام کیا ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آ کے یہ کام کیا ہے. اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل جو امام عظیمت ہیں، انہیں جب ستایا گیا، اس وقت کے لوگوں نے ستایا، حکومت نے ستایا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا پتہ چلے گا جنازوں سے کس کا جنازہ بڑا تھا. تو یہ جنازہ کون حق پہ تھا اور جنازہ کس کا بڑا تھا. اب دیکھیں کہ کیا یہ حق پہ نہیں تھے کہ جتنے بھی ہمارے وہاں پہ مذہبی لوگ ہیں جو مختلف حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ آئے اور ہمارے ممتاز حسین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ وہ شامل ہوئے. اور ایک بڑا نام ہے دوسرے مکتبہ فکر کا، تو وہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آج میں نے ممتاز حسین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو اس لیے بوسہ دیا ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بوسہ دیا تھا. میں اس صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ آج میں یہاں پہ موجود ہوں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہی جو آج اتحاد یا اتفاق کی تمام جو مسالک ہیں یا تمام فرقے ہیں، ان کی ایک اتحاد اور اتفاق کی جو ہے فضا قائم ہوئی ہے اس معاملے کے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ایک پازیٹیو میسیج نہیں جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا امر تھا، ایسا حکم تھا کہ جس نے تمام مسالک کو ایک جگہ پہ جوڑ دیا. کبھی سنی شیعہ کے فسادات، مسجدوں اور امام بارگاہوں کو
وہاں پہ بموں سے اڑایا گیا، ناحق لوگوں کو، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا اس کے ساتھ کیا کیا دشمنی تھی، ان کو مارا گیا۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر کہ وہ لوگ نہ تو کسی سیاسی پارٹی کے رکن تھے، نہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، سارے کے سارے آئے۔ اور اگر کسی، وہ میں سن رہا تھا کہ مذہبی یا کسی سیاسی جلسے کو آپ کہیں الیکشن کے حوالے سے تو کہتے ہیں ملین مارچ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 6 ٹائم بڑا، یعنی 6 ملین کا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہاں تک لوگ گئے، اور کہاں کہاں تک لوگوں نے صفیں بنائی ہوئی تھی۔ بڑے سے بڑا لیڈر بھی ہے تو وہ کسی عام چوراہے پہ، عام روڈ پہ، عام سڑک پہ وہ کھڑے ہو کے نہ سٹیج کا انتظار کر رہا ہے، بلکہ ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کاش آج ممتاز غازی کی جگہ میں ہوتا اس ایمبولینس کے اندر۔ وہ بڑے بڑے جبوں دستار والے لوگ جن کو ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں، تو وہ بھی کہتے کاش کہ ہم ان کی ایمبولینس کو آج ہاتھ ہی لگا دیں۔ ہر کوئی رش کر رہا تھا، اور ان کے آخری لمحات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ وہ یہ تھے کہ 5 منٹ جب رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ غازی صاحب آپ یہاں سے نہ جائیں، 5 منٹ رہ گئے، ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، جو ساتھی تھے جیل کے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جلدی ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا، ان کے بھائی کی زبانی ہے کہ میں نے حالت بیداری میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، اور پھر جا کے انہوں نے کہا میری 3 کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں کہ میرے گلے میں پھندا میں خود ڈالوں گا، میرے منہ پہ کپڑا نہ ڈالنا، میرے سر سے امامہ کو نہ اتارنا۔ یہ کون ہے جو خود جا کے، جس پہ نہ جو ہے مرنے کے خوف کے آثار ہیں چہرے پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک ہی چیز تھی، محبت رسول، جو سب سے بڑی متاع ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ قدم اٹھاتا ہے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی قصاص بھی نہیں، اس کے بدلے میں اس کو مارا نہیں جائے گا۔ تو خیر یہ ایک واقعہ جو ہوا، یہ ایسا تو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے یہ جو پھر اقدام اٹھایا ہے، یہ غیر شرعی ہے یا غیر قانونی ہے؟ میں تو اس بارے میں تو اتنا مفتی نہیں ہوں کہ میں آپ کو فتویٰ دوں اس حوالے سے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو حیران ہوں کہ پہلی جو حکومت تھی انہوں نے اس کو، ان کا ہی گورنر تھا اور انہی کا سلسلہ تھا، اور وہ بڑے کلیور تھے کہ انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ کون سے ایسے ایڈوائزر تھے، کون سے ایسے مشیر تھے کہ جنہوں نے اس حکومت کے گلے کے اندر پھندا ڈالا، اور آج دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں، آج پوری دنیا میں کیا میسج آ رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہم تو یہی، یہاں میں دیکھوں گا کہ علماء کا کچھ جو چند علماء ہیں جن میں ڈاکٹر طاہر القادری شامل ہیں، طاہر اشرفی صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی ہیں، شیرانی صاحب ہیں جو اسلامی کونسل کے، انہوں نے تائید کی ہے کہ اس بندے نے جو قتل کیا تو اس پہ اس کو سزائے موت جو ہے وہ ٹھیک اسے سزا دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویژن کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس سے بھی لوگ جو ہے پریشان ہیں۔ یہ کوئی ڈویژن نہیں، آپ میجارٹی کو دیکھیں، تمام مکاتب فکر کی، یہاں تک کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان سب کو دیکھیں، ہمارے جتنے اکابرین ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے۔ اور جتنے بھی یہ دیوبندی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث ہیں، بڑے بڑے جتنے ہمارے اکابرین ہیں، آپ دیکھیں کہ لائن لگی ہوئی ہے، اور جنازے کے اندر شامل تھے، اور وہ وہاں پہ ایسے تاثرات ہیں کہ انسان ان کو سن کے روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ جن کا تعلق نہ ممتاز قادری کے ساتھ تھا، نہ اس کے کسی علمی کارنامے کے ساتھ تھا، نہ اس کی کسی شہرت کی وجہ سے تھا، نہ دولت کی وجہ سے تھا، ایک ہی چیز تھی جو سب کو کھینچ کے اس کے لیے لے کے آئی، اور وہ کیا تھی؟ محبت رسول۔ اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ آج جو افتراق و انتشار ہے، ایک دوسرے پہ سوشل میڈیا پہ تان و تشنی کی جا رہی ہے، جی ہم نے ممتاز غازی شہید کے ساتھ تھے تو ہم نے بڑا کام کیا، وہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، ہمیں ان چیزوں سے ابھی نکلنا چاہیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے قائدین کو، مفتی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور باقی جتنے حضرات ہیں، وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ نہ آپ دیکھیں، نہ ایک گملہ ٹوٹا، نہ ایک لائٹ ٹوٹی،
نہ ایک آدمی زخمی ہوا.